आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं नाज़रीन। इस वीलॉग के अंदर बात ये है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने और वसूलियों के लिए जो आखिरी प्लान नाफिज किया है, वो आखिरी प्लान क्या है, यानी थक हार के जिसके ऊपर ये आए हैं वो आखिरी प्लान क्या है। और फिर इसमें बात होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो हतमी तौर पर इशारा दे दिया है, और उसके बाद दीगर जो हैं उनकी तैयारी क्या है, नए इंतखाबात के हवाले से तैयारी क्या है। और फिर इसके साथ साथ जो बात होगी इन्वेस्टिगेटिव एक स्टोरी के ऊपर कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है और ख्वाजा सराओं के भेस में कौन घूम रहा है, इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहली स्टोरी है, ये सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने ब्रेक की है। सुहेल इकबाल भट्टी साहब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ वो वाबस्ता रहे हैं, और वो उन लोगों में से हैं जिनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज को मैं भी सराहता हूँ कि जो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर होती है। उन्होंने कहा ISI-MI डिस्को स्पोर्ट यूनिट कायम करने का एक फैसला किया गया और मुतल्लिका डिस्को का CEO डायरेक्टर, जबकि सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्सेस का डायरेक्टर होगा, और पावर डिवीजन समरी जो है वो काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल कर दी है। कल मंजूरी इसकी मतवक्के है। पहले मरहले में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में यूनिट कायम किया जाएगा। पावर सेक्टर जो है वो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। माजी के जितने मंसूबे थे वो सारे नाकाम हो गए हैं। तकसीमकार कंपनीज 1780 अरब रुपए के वाजबात वसूल करने में नाकाम हो चुकी हैं। इस बद इंतजामी की वजह से जो इस्लाहात हैं, इसका पूरा अमल जो है वो डीरेल हो चुका है। वजारत तवानाई डिस्को स्पोर्ट यूनिट के नताइज मिलने के बाद दीगर कंपनीज में स्पोर्ट यूनिट कायम किया जाएगा और डिस्को स्पोर्ट यूनिट सेक्रेटरी पार्ट डिवीजन को बराह रास्त रिपोर्ट करेगा। अब इसके अंदर होंगे कौन कौन? ISI-MI, उसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और सेक्टर कमांडर्स, इनको CEO के साथ में लाया जाएगा जो मुतल्लिका डिस्को का CEO है। और इसको मिलाने के बाद जो है पहला जो मरहला है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लॉन्च कर रहे हैं, वो मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ये यूनिट कायम किया जा रहा है। और उसमें जो यूनिट कायम किया जा रहा है, ये वहाँ के जो वाजबात हैं, यानी जो वाजबात अदा नहीं किए जा रहे या जो बिजली चोरी हो रही है, इसमें जो हमारी सिविल इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। जिसकी वजह ये देखने में आती है कि जब हमें मुख्तलिफ अदवार के अंदर वसूलियाँ नहीं होती और वसूलियाँ ना होने के बाद फिर पूरे के पूरे शहर या इलाके को उसके असरात से भुगतना पड़ता है कि वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग होती है, टैक्सेस मजीद लग जाते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी ये लगाने पड़ते हैं और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में लगाने पड़ते हैं। और यूं हमने अब आके ये समझा है कि हमारे जो सिविल इदारे हैं वो वसूलियों में नाकाम हो चुके हैं। यानी हुकूमत को अब ये समझ आई है कि ये जितने भी इदारे हैं डिस्कोज वाले या वजारत तवानाई जो है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, मजबूती नहीं है कि ये लोगों से पैसे निकलवा सके, ये उन लोगों के सामने अपने आप को मजबूत जाहिर कर सके और उनसे वसूलियां करके ये जो अखराजात बढ़ जाते हैं या फिर नुकसानात बढ़ जाते हैं और गैप एक बन जाता है, वो वसूलियां जो हैं अब उसके लिए ISI-MI सेक्टर कमांडर इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है और FIA को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये मौजूदा दौर के अंदर हमें ये समझना होगा कि ये हमारे इदारे क्यों नहीं मजबूत हुए और हमें मदद लेना पड़ती है। कब तक मदद लेते रहेंगे? अंदरूनी तौर पे मजबूत नहीं हो रहे। अब ये क्या सारे काम वही आके ही करेंगे? खुद आप उनको इन्वॉल्व करते हैं। कमजोर आप हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को मजबूत नहीं कर सके, वहां से करप्शन का खात्मा नहीं कर सके, दूसरों पे फिर उंगलियां उठाते हैं, तो उंगलियां आप उठाते रहेंगे। उधर दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मरकजी मजलिस शूरा के इजलास के बाद उन्होंने सियासी जमातों के राबितों को सियासी अमल करार दिया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत में दमखम नहीं है कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सके। जब तक शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, राबिते कोई मानी नहीं रखते। और उन्होंने ये कहा है कि नए इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा है, लेकिन हम मुज़ाकरात को खुशामदीद कहते हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं तो मुनासिब माहौल फराहम करने के लिए हम आमादा हैं, हम अपने मस्बत रवैयों पर कायम हैं। उन्होंने कहा बसद एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद जो है वो मामलात तय करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ किसी तरह का इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो फिर इस मुतज़ाद माहौल में हम भी कोई राय कायम नहीं कर सकते, न कर सकें।
انہوں نے کہا جمعیت علماء اسلام مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور جمعیت جو ہے وہ مسئلے کا حل بھی چاہتی ہے. انہوں نے اس امر کے اوپر زور دیا ہے کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے, تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں. ملک کی دفاع کی پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ فوج کے حلف کے منافی ہے, جسے ہم تسلیم نہیں کرتے. لیکن مولانا صاحب انہیں لے کے کون آ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ سول ادارے ناکام ہیں اور وہ مدد لے رہے ہیں ان سے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ جو سسٹم چلایا وہ کمزور ہے, پھر یہاں پہ آ کے مضبوط سیاستدان کون بنے گا؟ آپ کے اندر دمخم نہیں ہے. انہوں نے مولانا نے یہ کہا ہے کہ قوم کو تحفظ کا احساس نہیں ہے اور عوامی نقصانات کے معاوضات بھی ادا نہیں کیے گئے گزشتہ آپریشنز میں. فاٹا کے انضمام کے موقع پہ ہر سال 100 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے, لیکن آج 7 سال بعد بھی 100 ارب روپے ادا نہیں ہوئے. ریاست کب عوام کا احساس کرے گی اور کب عوام کی آرزوؤں کو پورا کرے گی؟ انہوں نے کہا جمعیت علماء اسلام پاک چائنا تعلقات کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہے, لیکن حکومت سرمایہ کاری کے لیے چائنا کا اعتماد بحال نہیں کر سکی اور امریکی ایوانی نمائندگان نے گزشتہ الیکشن کو مشکوک قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہر چند ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن کیا ایوان نمائندگان کی قرارداد پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں ہے؟ ریاست کو اپنی پالیسیز کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ان کی پالیسیز کیا ہے. انہوں نے کہا مرکزی مجلس شورا نے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. البتہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رابطے ہیں ان کو قابل بنانے کی ہم کوشش کریں گے. اور انہوں نے افغانستان کے معاملے پہ کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم نے افغانستان پر امریکیوں کو حملے کی اجازت دی اور امریکی جہازوں کو بمباری کی بھی اجازت دی, یہ تم نے کیا. یعنی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر اس کا ملبہ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکے تو افغانستان کے معاملے پر قوم کو بلیک میل مت کرو. انہوں نے کہا چمن بارڈر, انگور اڈا, جمرود, باجوڑ. انہوں نے کہا کہ بارڈر پر آباد لوگوں پر وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں جو دنیا میں کہیں بارڈر پر آباد لوگوں پر نہیں لگائی جاتی, لیکن یہاں پہ لگائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا مقامی لوگ جو ہیں ان کے معاشی قتل کے سوا اس کا کوئی اور نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. انہوں نے پھر یہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے 5 اگست کو انڈیا کے کشمیر کو غصب کرنے کی بنیاد پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا. جمعیت علماء اسلام نے غزہ میں فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پوری اسلامی دنیا کو جمعیت علماء اسلام جھنجھوڑنا چاہتی ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران جو ہیں وہ اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر امت مسلمہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کو بے سہارا چھوڑ چکے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ فلسطینی عوام کو مالی مدد سے نوازے تاکہ وہ اپنے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے غذا کا کچھ اہتمام کر سکیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے 7 ستمبر 2024 کو مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی منانے کا اعلان کیا اور اس دن کو یوم الفتح قرار دیا گیا. پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ مینار پاکستان میں اس یادگار موقع کے اوپر شرکت کرے گی اور 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر منعقد کی جائے گی. اس ضمن کے اندر یہ معلوم پڑے کہ جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف مائل ہے, تو دوسری طرف جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. تو مجموعی طور پہ یہ سائن مل رہا ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ نئے انتخابات کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نئے انتخابات اس وقت کی اہم ضرورت ہیں اور اس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے. اب اس پہ حکومت کس حد تک ٹکے گی یہ ایک سوال ہے. دوسری طرف فواد چودھری صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ہر بندہ اپنا چورن بیچ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب تک پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اتحاد ہو جانا چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے میری کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا کہ ہر بندہ اپنا چورن لے کے آ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس سے بات کریں اور پھر اس کے اندر کس سے بات نہ کریں. مولانا درست فرما رہے ہیں, جو لوگ کاؤنسلر نہیں بن سکے
آج وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بن گئے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن کی جانب سے لگائے گئے کرپشن کے الزامات کو مسترد کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ایسا کچھ ہوتا تو مجھ پر اس طرح کا کرپشن کیس بنا دیا گیا ہوتا. مجھ پر تو چارپائیوں اور یوریا بوریوں کی چوری کے کیسز بنا دیے گئے. ان کا الحمدللہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں مجھ پر مقدمہ نہیں بنایا گیا. فواد چودھری نے اس ضمن میں مزید کہا کہ رؤوف حسن واحد پارٹی ترجمان ہیں جو پیسے بھی لیتے ہیں. رؤوف حسن پارٹی ترجمانی کے 7.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں. رؤوف حسن، حامد خان جیسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. حامد خان پر تنقید کرتے ہوئے فواد حسین چودھری نے کہا کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹوٹ رہی تھی اس وقت حامد خان جو تھے وہ فارم ہاؤس خریدنے کے لیے آسٹریلیا گئے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں لانچ کیا، انہیں شرم آنی چاہیے. فواد چودھری صاحب نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے حکمت عملی چاہیے کیونکہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے. عمران خان نے ڈیل کی تو شہباز شریف بن جائیں گے. فواد چودھری نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف گرینڈ الائنس کے بغیر حکومت کو ٹکر نہیں دے سکتی. پہلے ٹیبل برابر کریں، پھر ٹیبل برابر کرنے کے بعد ٹیبل ٹاک کریں، لیکن ان موجودہ پی ٹی آئی قیادت سے کچھ نہیں ہونا. ان کے پاس سیاسی حکمت عملی نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر نکال سکیں. ایک کور کمیٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، ایک سیاسی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. ان سے یہ پوچھیں کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے کیا حکمت عملی انہوں نے بنائی ہے. 8 فروری کو جب پورے ملک کے اندر مینڈیٹ چوری ہوا تھا تو اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کو 9 فروری کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے احتجاج نہیں کیا. اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ واپس لانے ہیں پارٹی کے اندر ان کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں حامد خان صاحب بھی ہیں، شبلی فراز صاحب بھی ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ہیں، شہریار افریدی بھی ہیں. شاندانہ گلزار جو ہیں وہ عورتوں کے معاملات کو دیکھیں گی، لیکن بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنی، جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے تب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حامد خان صاحب کے بھی خلاف ہیں، شبلی فراز کے بھی خلاف ہیں. لیکن اس وقت میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو متحد ہونا چاہیے اس میں سے باتیں کیوں نکلتی ہیں؟ علی محمد خان صاحب اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی کہ جو پی ٹی آئی کے مخالف ہوگا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ معاملہ ایک طرف. دوسری طرف بات کرتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اچھے خاصے مرد جو ہیں وہ بھیس بدل کر خواجہ سراؤں کے روپ میں بھیک مانگنے کا کاروبار کرنے لگے ہیں. یہ جو سٹوری ہے یہ ایک ینگ جرنلسٹ ہے طیب گوندل، اس نے بریک کیا. اس نے کہا کہ خواجہ سراؤں کے روپ میں یہ بھیک مانگتے ہیں، مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور رات گئے بری امام کے علاقے کے اندر جائیں، انہوں نے مختلف رہائشیں لے رکھی ہیں، وہاں پہ سونے کی غرض سے اس علاقوں میں ڈھیروں خواجہ سرا آ جاتے ہیں اور کم عمر نوجوان لڑکوں کو بدکاری کی طرف بھی راغب کرتے ہیں اور ساری رات فحاشی کا اڈا چلاتے ہیں. ان میں سے بیشتر خواجہ سراؤں کے پنجاب اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیوی بچے بھی ہیں اور یہاں یہ بری عادت سے مجبور نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لے پہنچے ہیں اور بہت تیزی سے نوجوان نسل کے تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ جو ینگ جرنلسٹ ہے طیب گوندل بہت زیادہ متحرک ہے اور نئے آنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے. وہ اس میں ایک چیز جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے خواجہ سراؤں کو رہائشیں دینے والے مقامی لوگ بھی ہیں اور مقامی لوگ زیادہ کرایوں کے لالچ میں آ کے معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. لیکن اس میں جو اصل بات کرتا ہے وہ کہتا ہے ہائی سیکیورٹی زون کے علاقے میں جہاں ایک طرف تو وزیر اعظم ہاؤس ہے، دوسری طرف صدر پاکستان کا گھر ہے، نیچے نگری حضرت امام بری سرکار ہے، اگر ایسے ہی کوئی بھی بھیس بدل کر خواجہ سرا بن سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی بڑا دہشت گرد جو ہے وہ ان خواجہ سراؤں کا روپ دھار کر کوئی نئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے. علاقہ مکینوں نے یہ کہا ہے کہ ان منشیات فروشوں اور ان خواجہ سراؤں کے ساتھ ساتھ ان مقامی لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو زیادہ کرایوں کے لالچ میں آ کر جرائم پیشہ افراد کو کرائے کے مد میں رہائشیں فراہم کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی تھانہ سیکریٹریٹ کی پالیسی زیرو ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کون کرے گا؟ آئی جی اسلام آباد کریں گے یا چیف کمشنر کریں گے؟ کون کرے گا؟ لیکن جس ملک کے اندر اب لگتا ہے کہ ان کے معاملات پہ بھی یہی کچھ دیکھا جائے گا کہ ان سے نہیں چل رہا تو کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. کب تک اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک ڈھونگ رچاتے رہیں گے اور بھیس بدل کے رہیں گے؟ بھیس جو ہے وہ اصل ہو تو تب سمجھ میں آتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.